सलवात बराए सलामती इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो खुशनुदी फ़ातिमा ज़हरा पर बुलंदतरीन सलवात अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो व आला अहले बैतिहि ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना ज़ुबिल्लाहु अन्हुम रिजस व तहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद रहमान और रहीम है। और वही परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि ए मेरे प्यारे बंदो, घबराना नहीं, मैं तुम्हारा इम्तिहान हर तरीके से लूँगा। मैं तुम्हारा इम्तिहान माल से लूँगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान दौलत से लूँगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान जान से लूँगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान शोहरत से लूँगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान खौफ से लूँगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान जान से लूँगा। माने ये हुआ कि हर चीज़ इस दुनिया में जब हम आए हैं तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारा हर तरीके से इम्तिहान लूँगा। तो अगर किसी के पास दौलत है तो वो ये ना सोचे कि भाई खुदा हमसे खुश है, खुदा हमसे राज़ी है और हमें बेशुमार दौलत दिया है, हम जितना चाहे उसे खर्चा कर सकते हैं। बल्कि उसे समझना चाहिए कि परवरदिगार ने उसे दौलत दे के उसका इम्तिहान लिया है कि वो दौलत को किन किन जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। अगर किसी के पास दौलत नहीं है, कोई मजबूर है और कहता है कि हम इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतनी दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, सुकून तो है लेकिन दौलत नहीं है, तो घबराइए नहीं, बल्कि ये आपका इम्तिहान है कि आप इस वक्त क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास दौलत नहीं है तो कहीं आप गलत रास्ते पे ना चले जाएं, कहीं आपको हराम और हलाल का फ़र्क ही ना पता चले। चाहे दौलत है उनके लिए भी है और जिनके पास दौलत नहीं है उनके लिए भी है कि परवरदिगार नहीं मालूम किससे किस तरीके का इम्तिहान ले। किसी से सेहत का इम्तिहान लेता है और किसी से हर तरीके। अगर सेहत है, आज मैं अच्छी खासी हूँ, लेकिन मैंने अपने घर में जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो हमारे माँ बाप हैं या कोई भी है, माँ बाप नहीं, दादी, जो भी हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर वो सेहत से नहीं है तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरन हम उनको भूल जाते हैं। तो पता चला कि हमारे पास खुदा ने हर चीज़ ज़्यादा दे के भी इम्तिहान ली है और कम दे के भी इम्तिहान ली है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें आज इस छोटे से फ़ज़ाइल से बस ये दर्स मिलता है, खुदा की अगर हमें परेशानी आ रही है तो घबराना नहीं है। ये सोचना है कि परवरदिगार के हम पसंदीदे बंदे हैं कि जिसने हमें परेशानी में मुब्तला करके हमसे चाहा कि हम उनकी बारगाह में दुआ करें। यही परवरदिगार इरशाद फरमाता है ना कुरान मजीद में कि मैं तुम्हारा इम्तिहान हर तरीके से लूँगा। लेकिन परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारा हर तरीके से इम्तिहान लूँगा, लेकिन बेशक सबसे सख्त, सबसे परेशानी वाला इम्तिहान होगा, वो होगा औलाद का इम्तिहान। बेशक औलाद की कमी का इम्तिहान। अगर किसी के पास औलाद है तो उसका इम्तिहान इस तरीके से कि वो किस तरीके से खुदा की दी हुई नेमत आपके पास अल्लाह ने दिया है। कहते हैं ना, अपनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ किसी के पास रख दो और कहो कि इसका बहुत ही ख्याल रखना, तुम बहुत ही एहतियात से इसका ध्यान रखना। बस वो जब औलाद हमें देता है तो हमें एक ज़रिया बनाता है कि हम उसकी तरबियत करें। ऐसा तो नहीं कि हमने उसको सिर्फ दुनिया का बना दिया, ऐसा तो नहीं कि हमने उसको सिर्फ दीन का बना दिया,
ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم دین کا بھی بنا دیے یا صرف دنیا کا ہی بنا دیے، بلکہ دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو پتہ چلا کہ پروردگارہ ہمارا امتحان ہر طریقے سے لے گا، ہمارا امتحان مال سے لے گا، جان سے لے گا، لیکن سب سے سخت ہر طریقے سے لے گا، لیکن سب سے سخت امتحان ہوگا اولاد کا امتحان۔ اللہ اکبر۔ اگر مائیں اس مجالس کو سن رہی ہیں تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے، اور آج مجھے اس ماں کا تذکرہ کرنا ہے، اس ماں کا ذکر کرنا ہے کہ جس کی اولاد کو ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا تھا، صرف 6 مہینے کے علی اصغر تھے، اور شب عاشوراء شہزادی رباب آغوش میں لے کے، جہاں ہر بی بی اپنے لال کو سمجھا رہی ہے کہ کل تمہیں اپنے چچا پہ نثار ہونا ہے، کل تمہیں اپنے ماموں پہ نثار ہونا ہے، کل تمہیں اپنے بابا پہ نثار ہونا ہے، وہیں شہزادی رباب آغوش میں علی اصغر کو لے کے اور جھنڈولے بالوں میں ہاتھوں کو ڈالتے ہوئے سمجھا رہی ہیں، میرے لال اگر وقت آئے تو چاہے تم اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھنا کہ تم 6 مہینے کے بس ہو، لیکن میرے لال تم میرے آقا حسین پہ شہید ہو جانا، اپنی ماں کو شرمندہ مت کروانا۔ ہاں عزیزو، آج اسی اولاد والیاں اگر سن رہی ہیں تو مجھے معاف کریے گا اگر میرے کوئی جملہ سخت ہو جائے، کیونکہ جناب علی اصغر کا مصائب مائیں نہیں سن پاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علی اصغر صرف 6 مہینے کے تھے۔ جب ایک مرتبہ حرملہ نے تیر مارا ہے نا، تو ایک شخص نے کہا کہ اے حرملہ تو کسے تیر مار رہا ہے؟ ارے جسے ہنسنا ہے رونا ہے یہ بھی نہیں پتا اور تو اسے تیر مار رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، کہ جب 10 محرم کو عاشورہ کا دن آیا اور جب سب انصار اور قربا مارے گئے تو ایک مرتبہ حسین تنہا ہے، حسین تنہا ہے، اور ایک مرتبہ آواز دے رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری امداد کے لیے، ہے کوئی مدد کے لیے، ہے کوئی ناصر جو حسین کی مدد کرے۔ پہلا جملہ حسین نے یہ کہا اور دوسرا جملہ حسین نے کہا کہ ہے کوئی جو ان سیدانیوں کے پردوں کو بچائے۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، ارے اللہ تش سے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، ایک ایک بیویاں رونے لگی۔ ایک مرتبہ حسین آئے اور کہنے لگے زینب، ارے بہن زینب ایسا بتائیے کیا کوئی بچہ پیاس سے پھر ہلاک ہو گیا؟ خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے۔ کیا کوئی بچہ پیاس سے پھر ہلاک ہو گیا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا نہیں بھیا، کوئی بچہ پیاس سے ہلاک نہیں ہوا ہے، بلکہ 6 مہینے کے علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بس ایک مرتبہ حسین آئے، علی اصغر کو آغوش میں لیے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں رباب ہم علی اصغر کو پانی پلا کے لے آئے، اگر آپ اجازت دے دیجئے۔ ماؤں کا مجمع ہے، مائیں بھی جانتی ہوں گی، کیا رباب نہیں جانتی کہ اب علی اصغر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے؟ مگر ایک مرتبہ بی بی رباب کہتی ہیں کہ بی بی رباب کہتی ہیں آقا، بس عزیزوں کیا رباب نہیں جانتی تھی کہ علی اصغر اب جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے؟ مگر ایک مرتبہ اولاد والیوں کا مجمع ہے، اب جو جملہ رباب نے کہا آپ سن نہ سکیں گی۔ بس ایک مرتبہ رباب نے کہا آقا آپ لے تو جا رہے ہیں مگر گرمی ہے غضب اور دھوپ ہے شدت کی بلا کی، آقا میرا بچہ کہیں دھوپ سے جھلس نہ جائے۔ جانتی ہو بیویوں
بیویوں کہ جناب مولا جانتی ہو بیویوں کہ آقا حسین نے اس وقت کیا کیا، ایک سفید کپڑا بچھایا اور علی اکبر کو اس میں لپیٹا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حسین علی اکبر کو کفن پہنا رہے ہیں. بس ایک مرتبہ آغوش میں لیا اور اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا. اب چھپانے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی اور کہا علی اصغر ارے سب سے رخصت ہو لو. ایک مرتبہ جب حسین اپنی ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپا کے لا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن کی فوجوں میں ہڑکم مچنے لگی. ادھر کی فوج ادھر بھاگنے لگی، ادھر کی فوج ادھر بھاگنے لگی. گویا لوگوں نے سوچا کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں اپنے دامن میں چھپا کے، اور اب کہنے والے ہیں کہ تمہیں قرآن کا واسطہ ہمیں پانی دے دو. لیکن جیسے ہی حسین نے اپنی ابا سے ننھے علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا کہ اے لوگوں اگر تم سوچتے ہو کہ میں اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اے لوگوں کم سے کم اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے نا، تمہارا اس ننھے علی اصغر نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ بچہ صرف 6 مہینے کا ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ حسین ابھی وین کرتے چلے جا رہے ہیں اور دشمن پچھاڑے مار کے روتی چلی جا رہی ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ ہرملا جلد تیر مار دو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ حسین کی طرف مڑ جائیں. بس ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا تمہیں لگتا ہے کہ شاید اس کے بہانے حسین پانی پی لے گا. ارے لو میں 6 مہینے کے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دوں. اب میں آپ کو یہاں روکوں گی اور کہوں گی کہ علی اصغر نے کیسی جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا. آپ کا سننا آسان ہے، میرا کہنا آسان ہے، مگر روایت کہتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ذرا سا دانہ بھی گر جاتا تو وہ دانہ بھن جاتا. ویسی زمین پہ علی اصغر کو لٹا دیا اور کہتے ہیں کہ اے میرے دشمنوں، اے فوج اشکیاں کم سے کم بچوں کو تو پانی پلا دو. بس ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ دشمن کی طرف سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. حسین نے بچے کو آغوش میں لیا. اب جیسے ہی آغوش میں لیا تو ہرملا کہتا ہے کہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 تیر مارنے کی کوشش کری، مگر جب بھی تیر مارتا تو کوئی سربرہنہ ماں آ جاتی اور کہتی ارے میرا بچہ بے گناہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم اولاد والے نہیں ہو کہ اس ننھے سے بچے کو تم تیر مار رہے ہو؟ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ارے جیسے ہی زور لگاتے ہوئے، جانتے ہو سن سکیں گے، اگر آپ سن سکتے ہیں تو میں سناؤں ورنہ مجھے معاف کریے گا، خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. اگر آپ کی آغوش میں بچے ہیں تو انہیں اپنے سینے سے لگا لیجئے. بس جملہ جو میں بتانے جا رہی ہوں کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 بھال کا تیر، اور تیر کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 منہ. ایک مرتبہ ہرملا نے تیر مارا علی اصغر کے گروہ مبارک کو چیرتا ہوا، ارے حسین کے بازو پہ چلا گیا. ایک مرتبہ بچے میں کہاں تاب تھی کہ بچہ ذرا جنبش کرتا. ایک مرتبہ بچے نے مسکرایا مانو کہہ رہا ہو بابا، ارے بابا میری قربانی قبول کیجئے. اب حسین گھبرا گئے. اولاد والیاں ہیں نا، بچوں سے بڑی محبت کرتی ہیں، مگر ذرا تصور کریے ابھی وہی حسین علی اکبر کا لاشا لے کے آیا ہے، عباس کے بازو لے کے آئے ہیں، اور ہاتھوں میں اب کون ہے؟ 6 مہینے کا علی اصغر. ارے اپنے بیٹے کی لاش کو لے کے حسین نے چاہا کہ علی اصغر کے خون ناحق کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان نے کہہ دیا ہے اے آقا، ارے ہم جانتے ہیں اس کی قیمت، اگر آسمان پہ 1 بوند بھی اس کا خون کا قطرہ آ گیا، ارے قیامت تک ہم 1 بوند پانی نہ برسائیں گے.
بس عزیزو حسین نے چاہا کہ اس خون ناحق کو ارے زمین پہ پھینک دوں، تو ایک مرتبہ زمین کہتی ہے، لرزنے لگی اور کہتی ہے، اے آقا، ارے ایک بوند بھی اگر اس قطرے کا خون کا قطرہ ہماری زمین پہ پڑ گیا تو قیامت تک ہم ایک اناج بھی نہیں اگائیں گے۔ عزیزان محترم، بس ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کے خون کو لے کے آسماں کی طرف دیکھا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین ہی، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزیزان محترم، اتنا کہتا تھا کہ حسین نے اپنے چہرے اور داڑھی پہ علی اصغر کے خون کو مل لیا۔ ابھی مصائب کم نہیں ہوا ہے، میں آج پڑھوں گی کیونکہ آج 6 محرم ہے اور آج مجھے تذکرہ کرنا ہے علی اصغر کی شہادت کا۔ بس عزیزو، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ایک مرتبہ رباب کی آغوش میں علی اصغر آیا اور ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ لاؤ میں علی اصغر کو خیمے کے پیچھے چھپا کے دفنا دوں، ایسا نہ ہو کہ کل جب سب کے سر مانگے جائیں تو نوکے نیزہ پہ ننھے علی اصغر کا سر بھی رہے۔ حسین نے اپنی تلوار سے علی اصغر کی قبر کو کھودا۔ حسین نے اپنی تلوار سے علی اصغر کی قبر کو کھودا، ارے بچے کو ڈالا اور دفنا کے اپنے آنسوؤں سے قبر کو تر کر دیا۔ مگر عزیزوں، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب 11 محرم کو ارے دشمن کی فوج سب کے سروں کو ڈھونڈ رہی تھی تو کسی نے کہا کہ ہم نے تو 72 کو مارا تھا، ایک سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر جملہ سن سکے تو میں آگے پڑھتی ہوں، ورنہ مصائب یہی روک دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ ارے دشمن گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نیزوں کو کھوتے کھوتے زمینوں پہ مارتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ حسین علی اصغر کو لے کے خیمے کے پیچھے گئے تھے، ہو سکتا ہے علی اصغر کی قبر خیمے کے پیچھے ہو۔ اب ایک مرتبہ شکی نے ایسا زمین میں نیزہ پھونک ڈالا کہ علی اصغر کا جسم مبارک اللہ اکبر نیزے کے ساتھ باہر آ گیا اور دشمنوں نے ننھے سے سر کو بھی نہیں چھوڑا۔ بس ایک مرتبہ رباب نے کہا، اے علی اصغر، کیا تمہارے سن کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ اب رباب کیسے جیے گی؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ہائے کربلا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار، یہ عزاداری جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے ان عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے بانیان مجلس جو یہ مجالس شفا ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے کرناٹک بنگلور میں یہ لائیو مجالس کروا رہے ہیں۔ بانیان مجلس، مولا ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مولا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے شہزادے علی اصغر کا ہم سب کی گودیوں کو آباد رکھنا، ہمارے سروں پہ ہمارے ماں باپ کا سایہ محفوظ رکھنا۔ جلد سے جلد میرے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، اور جلد سے جلد اس وبا کو نیست و نابود کر دے۔ بیمار کربلا شہزادی سغرا کے طفیل میں جو بھی عزادار بیمار ہیں ان کو جلد سے جلد صحتیاب کر دے اور ہم سب کو کربلا کی زیارت کرنا نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج ماتم حسین۔